बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। हुकूमत के साथ मामला तय पागे। ट्रैफिक जुर्मानों और मुकदमात के इंदराज के बायस 5 रोज से हड़ताल की जा रही थी। मार्केटों में अशिया ज़रूरियात की किल्लत पैदा हो रही थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स का हड़ताल खत्म करने का ऐलान सामने आया है, जबकि हुकूमत के साथ मामलात भी तय पा चुके हैं। ट्रैफिक जुर्मानों और मुकदमात के इंदराज के बायस 5 रोज से हड़ताल की जा रही थी। मार्केटों में अशिया ज़रूरियात की किल्लत पैदा हो रही थी। ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो गए। ट्रांसपोर्टर्स का पंजाब भर में हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की जानिब से ये बताया गया है, जबकि सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब से ट्रांसपोर्टर्स नुमाइंदों की मुलाकात हुई। वजीर आला मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं? जी राव दिलशाद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं मजीद? बिल्कुल जी, ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात हुए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ये मुज़ाकरात किए और मुज़ाकरात में नुमाइंदों की बातचीत में हड़ताल खत्म करने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्रांसपोर्टर के मसाइल के हल के लिए बाकायदा एक कमेटी भी जो है वो तश्कील दे दी है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की सरबराही में कायम कमेटी ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदे भी शामिल होंगे। हफ्ता को ट्रांसपोर्टर्स और सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के दरमियान कमेटी का इजलास मुनक्किद होगा। ट्रांसपोर्टर्स ने फौरी तौर पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान किया। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस के मरकजी सदर हाजी शेर अली चौधरी और दीगर अहदेदारों ने मसालती करारदाद पर दस्तखत कर दिए। आपको बताया कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने ट्रांसपोर्टर्स के फैसले का खैर मकदम किया और न सिर्फ खैर मकदम किया बल्कि उनकी इस फैसले को भी सराहा। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि मसाइल को फाहम तफहीम से हल करेंगे। हुकूमत का मकसद इंसानी जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ और तमाम शहरियों के लिए हालात बेहतर बनाना है। मुज़ाकरात के अमल में ट्रांसपोर्टर्स के दीगर नुमाइंदे जिनमें मोहम्मद रियाज खान, ताजिक, चौधरी मकबूल हुसैन, राना तारिक मुश्ताक, मलिक इजाज, मलिक मारूफ, सैफ शाह, दीन गुज्जर, जबकि फैसल बशीर भट्टी, मलिक जावेद और हाजी परवेज अवान भी शरीक हुए। जी बिल्कुल, ट्रांसपोर्टर्स और पंजाब हुकूमत में मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं। हड़ताल खत्म करने का ऐलान भी किया गया है। राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने नासिर बाग समेत लाहौर के दीगर तारीखी मुकामात पर नए तरक्याती मनसूबों के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे मनसूबे बगैर मुनासिब मनसूबाबंदी के शुरू नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये शहर के तारीखी हुस्न को मुतासिर कर सकते हैं। जैसे शाद करीम ने स्मोक तदार केस की समाअत के दौरान रेमार्क्स दिए कि नासिरबाग गवर्नमेंट कॉलेज और इसी नोयत के तारीखी मकामात शहर का चेहरा है। LDO को चाहिए कि इन तारीखी मकामात को खराब करने से हर मुमकिन इज्तनाब करे। अगर मनसूबाबंदी मुनासिब ना हुई तो अदालत को इसे रोकने पर मजबूर होना पड़ेगा। अदालत ने मजीद कहा कि नासिरबाग मनसूबे के खिलाफ एहतजाज करने वाले अफराद सोसाइटी के नुमाया और बाशऊर तबकात से तल्लुक रखते हैं, इसलिए इनके मौक़िफ़ को संजीदगी से सुनना जरूरी है। केस की समाअत बारे PHA के वकील बैरिस्टर हारिस अजमत ने सिटी 42 से गुफ्तगू की। अदालत ने इसके ऊपर डायरेक्ट किया है कि एक कमेटी बनी जाए जो DG LDA और DG PHA की सरबराही में सारे सिविल सोसाइटी के कंसर्न सिटीजन से मिलेंगे। हम जो उनकी कंसर्न्स हैं उनको बड़े सेंसिटिव तरीके से ऑन बोर्ड लेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी उनकी कंसर्न्स को इमीडिएटली एड्रेस किया जा सकता है, कौन सी कंसर्न्स को लॉन्ग टर्म एड्रेस किया जा सकता है, और डेवलपमेंट वर्क से रिलेटेड जो हमारे प्लान्स हैं वो भी उनको बताए जाएंगे कि कोई ऐसा प्लान नहीं है जिसके अंदर पार्क्स को ख़त्म किया जाएगा, बल्कि उनकी ब्यूटिफिकेशन को एनहांस किया जाएगा। जैसे शाद करीम ने लाहौर के 804 पार्क्स के हवाले से भी वाज़ेह पॉलिसी तश्कील देने का हुक्म दिया। उनका कहना था कि इन्वेस्टर से सरमाया लेकर पार्क्स की खूबसूरती पर खर्च किया जा सकता है ताकि शहरियों को बेहतर माहौल फराहम किया जा सके। PHA के पास कोई 804 पार्क हैं पूरे लाहौर के अंदर, तो क्योंकि कई पार्क्स उस लेवल पे मेंटेन नहीं होते जिस लेवल पे होना चाहिए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो जज साहब ने कहा है जिस तरह पूरी दुनिया में होता है कि जो बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जिनकी जिम्मेदारी भी है CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके पास करोड़ों रुपए है,
کہ وہ ڈفرینٹ پارکس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ تھوڑی سی ان کو ایڈورٹیزمنٹ کرنے کی اجازت ہوگی اور وہ پورا پارک کو فنڈ کریں گے۔ عدالت نے شوگر ملز سے متعلق اہم حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ تمام شوگر ملز 3 ماہ کے اندر ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں ورنہ ایسی ملز کو بند کیا جائے گا۔ سماعت کے دوران پنجاب حکومت، LDA، واسا، ٹریفک، پولیس، محکمہ ماحولیات سمیت مختلف محکموں کے نمائندگان پیش ہوئے۔ کیمرہ مین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ فضائی آلودگی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لاہور دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 369 ریکارڈ کیا گیا۔ آب و ہوا، مضر صحت، اس حوالے سے مزید بات کریں گے حسنین اولک سے۔ جی حسنین۔ آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر ہے۔ شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 369 ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ جو آب و ہوا ہے وہ انتہائی مضر صحت ہے۔ سانس لینے میں جو دشواری ہے جن لوگوں کو، یا پھر گلے کے مرض میں مبتلا ہیں، اسی طرح پھیپھڑے اور دیگر جو امراض میں مبتلا افراد ہیں، ان کے لیے یہ جو آب و ہوا ہے زہر قاتل ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، طبی ماہرین کا کہنا ہے۔ ایک نظر ڈال لیتے ہیں جو آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے۔ سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ ہوا ہے جی وہ DHA فیز 8 اور اس کے گرد و نواح میں 698 ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جو کہ بہت زیادہ ایک شرح میں ایئر کوالٹی انڈیکس ہے جو کہ کسی بھی علاقے میں کور کیا گیا ہے، اور وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اور وہ جو علاقہ ہے وہ سب سے متاثرہ قرار دیا گیا ہے۔ شہر کے دیگر علاقوں میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے زیادہ DHA فیز 8 میں، اس کے علاوہ شالیمار ٹاؤن میں 442 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن فیز 6 میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ہے وہ 400 ہے۔ اسی طرح بیدمیاں روڈ 364 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ FC کالج میں 290، ماڈل ٹاؤن لنک روڈ پر جو شرح آلودگی ہے وہ 261 ریکارڈ ہوئی ہے۔ برکی روڈ پر 223، عسکری 10 میں 208 AQI ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ سمنا آباد میں سب سے زیادہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس کی شرح ہے وہ 184 ریکارڈ کی گئی ہے۔ طبی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جو شہری ہیں ان کو احتیاطی تدابیر میں ماسک کا استعمال اور گلاسز کا استعمال کرنا چاہیے، جبکہ بے وجہ گھروں سے... جی حسنین اولک، بہت شکریہ آپ کا۔ مادر ملت روڈ مہدی پارک عرصہ دراز سے انتظامی توجہ کے منتظر ہے۔ پارک کی بیرونی دیوار، حفاظتی جنگلے اور دروازے بھی خستہ حال ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے ابراہیم قریشی سے۔ جی ابراہیم۔ بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مہدی پارک مادر ملت روڈ پر۔ اگر بات کر لی جائے اس پارک کی تو یہ پارک ایک عرصے سے انتظامی غفلت کا مبولتا ثبوت ہے۔ یہاں پر انتظامی عدم توجہی کے سبب یہاں پر لوگوں کا آنا تو درکنار، یہاں پر آنے کا تصور بھی جو ہے وہ محال ہو گیا ہے۔ جبکہ یہاں پر اگر بینچز کی بات کر لی جائے، یہاں پر اطراف میں لگے جنگلوں کی بات کر لی جائے، تو تمام تر چیزیں جو ہے وہ نہ صرف ذبح و حال ہیں بلکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، بلکہ کافی حد تک جنگلے جو ہے وہ نشے کے عادی افراد کی نظر ہو چکے ہیں۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر گھاس ہے اس کا نام و نشان نہیں ہے، صرف ریتیلا میدان رہ گیا، جہاں پر آتے ہوئے لوگ جو ہے وہ کتراتے ہیں۔ نہ صرف کتراتے ہیں بلکہ انتظامیہ سے یہ دعائیں دیتے نظر آتے ہیں کہ خدا را اس پارک کی حالت کو جو ہے وہ بہتر بنایا جائے، کیونکہ یہاں پر یہ علاقے میں موجود ایک واحد پارک ہے جو لوگوں کو اپنے گھروں کی بالکل دہلیز کے پاس ہی میسر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہاں پر اس پارک کی حالت خراب ہوگی تو نہ صرف یہاں پر چوری ڈکیتی اور دیگر وارداتوں میں اضافہ ہونے کا خدشہ ہے جو کہ اس پارک کی اوٹ میں ہو سکتی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے کا تصور بھی جو ہے وہ کافی خوفناک صورتحال اختیار کر جاتا ہے۔ جی ابراہیم، بہت شکریہ آپ کا۔ سرکاری اسکولوں میں مڈ ٹرم امتحان اسکول سربراہان کے لیے درد سر بن گیا۔ سرکاری اسکولوں میں مڈ ٹرم امتحان اسکول سربراہان کے لیے درد سر بن گیا ہے۔ پیکٹا کی جانب سے سوالیہ پیپر کی ہارڈ کاپی فراہم نہ کی جا سکی۔ اسکول سربراہان کو فی سوالیہ پیپر کی فوٹو کاپی 10 روپے کی پڑنے لگی۔ پنجاب بھر میں 90 لاکھ سے زیادہ بچے مڈ ٹرم امتحان دے رہے ہیں۔ اسکول سربراہان کا کہنا ہے کہ سوالیہ پیپرز کی فوٹو کاپیز کے لیے کوئی فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ سوالیہ پرچے کی صرف ای میل کی گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دوسری سہ ماہی گزرنے کے باوجود ابھی تک نان سیلری بجٹ نہیں دیا گیا۔ کرنٹ لگنے سے شہریوں اور ملازمین کی اموات اور اوور بلنگ کا معاملہ، لیسکو کو 10 کروڑ روپے سے زائد کے جرمانے عائد کر دیے۔ نیپرا نے لیسکو سمیت دیگر کمپنیز کو بھاری جرمانوں کی سزائیں سنا کر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ نیپرا کے مطابق رواں سال کے دوران لیسکو کو سب سے زیادہ 7 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا۔ لیسکو میں گریڈ اسٹیشن سمیت دیگر مقامات پر کام کے دوران کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے۔ نیپرا نے سیفٹی اقدامات کی خلاف ورزی ہونے پر لیسکو کو بھاری جرمانے عائد کیے ہیں۔ اسی طرح لیسکو کو ٹرانسمیشن لائنز کی ارتھنگ مکمل نہ کرنے پر بھی جرمانہ عائد کیا ہے۔ دوسری جانب لیسکو کو اوور بلنگ کے شوکاز نوٹس کو بروقت جواب نہ دینے پر 2.5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ واضح رہے کہ نیپرا نے لیسکو سمیت دیگر کمپنیز میں سیفٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر جرمانے بھی عائد کیے ہیں۔
نصیرآباد کے علاقے میں واقع بے نظیر پارک عرصہ دراز سے زبوں حالی کا شکار ہے۔ پارک کے اندر اور اطراف میں کوڑے کے ڈھیر کی وجہ سے تعفن پھیلنے لگا۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ۔ شہر میں علاقائی پارک کی صورتحال روز بروز ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ موجود ہیں اس وقت ہم نصیرآباد میں واقع بے نظیر پارک میں، جہاں کی صورتحال دیگر پارک سے مختلف نہیں ہے۔ پارک کے اندر لگے جو جھولے ہیں وہ خستہ حالی سے دوچار ہیں۔ جو سیمنٹ سے بنائے گئے جھولے ہیں وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جو لوہے کے جھولے ہیں زنگ آلود ہو کر وہ بھی ٹوٹ رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ توجہ دینے کو تیار نظر نہیں آتی۔ پارک کے اندر موجود جو بینچز ہیں وہ بھی کہیں موجود ہیں کہیں نہیں ہے، جس کی وجہ سے پارک میں آنے والے لوگوں کو مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اطراف میں بھی گندگی غلاظت کے ڈھیر ہیں، پارک کے اندر بھی یہی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے، جس سے تعفن اٹھ رہا ہے۔ علاقہ مکین مطالبہ کرتے ہیں کہ پارک کی صورتحال کو بہتر کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ کھیل کود کی سرگرمیوں کو جاری رکھ سکیں۔ یہی نہیں، اطراف میں جو حفاظتی جنگلے لگائے جاتے ہیں جو کہ لوہے کے ہوتے ہیں وہ بھی نشے کے عادی افراد کے ہتھے چڑھ گئے اور انتظامیہ اس جانب توجہ دیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ مطالبہ یہی کیا جا رہا ہے کہ پارک کی صورتحال کو بہتر کیا جائے۔ جی عادیہ ناز، بہت شکریہ آپ کا۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں داتا دربار میں حضرت سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس کا اہتمام کیا گیا۔ محکمہ اوقاف مذہبی امور پنجاب کی جانب سے کیا گیا۔ کانفرنس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور پنجاب شاہد حسن نے کی۔ کانفرنس میں ایڈمنسٹریٹر دربار شیخ جمیل، خطیب داتا دربار مفتی محمد رمضان سالوی، مینیجر داتا دربار طاہر مقصود اور ظاہر بٹ سمیت زائرین اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کانفرنس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اور دین اسلام کے لیے خدمات پر روشنی ڈالی گئی۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ الحمرا ہال میں اسلم گردسپوری کی کتاب کی تقریب رونمائی۔ کتاب کا نام سول سوسائٹی اور دانشوروں کا کردار رکھا گیا۔ تقریب میں رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کارا سمیت دانشوروں نے شرکت کی۔ الحمرا ہال میں کتاب کی تقریب رونمائی اصغر ندیم سید، شاہد محمود ندیم، آمنہ مفتی، حسن جعفر زیدی نے شرکت کی۔ فاروق سہیل، آصف خان، خالد بٹ، آغات تقی بھی شریک ہوئے۔ چودھری اسلم گل، صداقت شیروانی، ریاض جٹ، حیدر بٹ بھی تقریب کا حصہ بنے۔ عارف خان، نصیر احمد، کامران ڈار، فاروق وسیر، نسیم صابر، مدثر شاکر موجود تھے۔ شرکا تقریب کا کہنا تھا کہ اسلم گرداسپوری نے اپنی کتاب سول سوسائٹی اور دانشوروں کا کردار میں جن واقعات کا ذکر کیا ہے وہ حقیقی ہیں اور موجودہ دور میں ان واقعات کی بہت اہمیت ہے۔ جعلی دودھ اور جعلی کھاد تیار کرنے والوں کے گرد گھیرا تنگ۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب فرحاد علی شاہ نے پنجاب فوڈ اتھارٹی کے افسران کو ہدایت کی کہ جو جعلی دودھ اور کھاد تیار کرتے ہیں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کرتے ہوئے ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب آفس میں ہائی کورٹ کے حکم پر بلائے جانے والی میٹنگ میں پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا جعلی چیزیں بنانے والوں کے خلاف پہلے کارروائی کی جائے، اصل جڑ یہی لوگ ہیں۔ محکمہ فوڈ فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرتا ہے، بنانے والوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے وکلاء کے لیے خصوصی آئی کیمپ سپریم کورٹ کے باہر قائم روم میں منعقد کیا گیا، جس میں وکلاء کو مفت طبی معاونت اور آنکھوں کے ٹیسٹ کیے گئے۔ سپریم کیمپ لاہور رجسٹری میں ہونے والے آئی کیمپ کا افتتاح پارلیمانی سیکرٹری رشدہ لودھی نے کیا۔ افتتاحی تقریب میں سپریم کورٹ اور بار سے تعلق رکھنے والی متعدد نمایاں شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں ایڈوکیٹ ہارون رشید، زاہد بشیر، امجد علی شیرازی، سید تنویر ہاشمی، سیکرٹری سپریم کورٹ بار ملک زاہد اسلم، ایڈوکیٹ خالد سندھو بھی موجود تھے۔ اب یہاں پر آپ کو بتائیں قومی مرکز شادمان میں کرسمس کے حوالے سے رنگا رنگ تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا انعقاد برگد آرگنائزیشن، آئی کین، قومی امن کمیٹی، سپریم کونسل پاکستان اور کرسچن سٹڈیز سینٹر کے تعاون سے کیا گیا۔ تقریب میں مختلف مذاہب اور طبقات زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے بین المذاہب ہم آہنگی کا مظاہرہ کیا۔ تقریب کا آغاز دعا اور تلاوت کلام پاک سے کیا گیا، جبکہ خوبصورتی سے سجا ہوا کرسمس ٹری تقریب کی رونق میں اضافہ کرتا رہا۔ اس موقع پر رابعہ ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ مل جل کر امن سے رہتے ہیں اور آج کی تقریب اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری خوشیاں اور غم سانجھے ہیں۔ ہم نے ایک جوائنٹ کرسمس سیلیبریشن کا انعقاد کیا ہے، جس میں ہم نے کیک کٹنگ سیرمنی کی ہے اور جس میں تمام مذاہب کے جو ہے علماء حضرات ہیں اور ہمارے کمیونٹی لیڈرز جو ہیں ان سب نے مل کے جو ہے کیک بھی کاٹا ہے، مل کے کھانا بھی کھایا ہے۔
تقریب میں رابعہ ڈار، قاسم علی قاسمی، چودھری صغیر عباس ورک، چیئرمین امن کمیٹی چودھری ارشد گجر، پیر علی رضا فضل شاہ، پیر منیر گیلانی، پاسٹر سیموئل بی میسی، پاسٹر طارق محمود، پاسٹر طارق گل، مبارک آفتاب گل، ابراہم، رخسانہ فخر، ثنا کاشف، محمد حسن گولڈوی، محمد حسین گولڈوی، پاسٹر کاشف، رفاقت ناز اور LPC ممبرز نے بھرپور شرکت کی۔ پاسٹر طارق نے کہا کہ ہم سب نے مل کر کرسمس کی خوشیاں منائی ہیں۔ خوشی کے موقع پر آج ہندو کمیونٹی کے ممبران بھی یہاں پر آئے ہیں اور ہمارے مسلم بھائی بھی یہاں پر موجود ہیں، اور بالخصوص کرسچن کی بہت زیادہ تعداد یہاں پر آئی ہے اس خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ پورے پاکستان کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر تمام کمیونٹیز مل کر رہیں گی تو پاکستان امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ تقریب کے مہمان خصوصی علامہ اصغر عارف چشتی نے کہا کہ ہم کرسمس کی خوشیوں میں مسیحی برادری کے ساتھ ہیں۔ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا کیک کاٹ کر دنیا کو پیغام دے رہے ہیں، اور اپنے کرسچن کمیونٹی کے جو چاہے پاکستان میں رہنے والے یا پوری دنیا بھر میں ہم ان کو اس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور پیغام یہی ہے کہ اس وقت بین المذاہب رواداری کی اہم ضرورت ہے اور اسی چیز کو آگے لے کے بڑھنا ہے۔ شرکاء نے مل کر کرسمس کا کیک بھی کاٹا اور مسیحی برادری کو مبارکباد پیش کی۔ کیمرامین خورم سندھو کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔